अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल पे बात करते रहते हैं, ख़ास तौर पे कराची के इशूज़ पे भी बात करते हैं और सियासी जमातें अपनी सियासत करती रहती हैं, बयानबाजी चलती रहती है। हमारे मुल्क का एक बड़ा तबका जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, उनकी सुनवाई जो है वो बहुत कम होती है। कहीं उनकी बात सुनी जाती है, कहीं नहीं सुनी जाती, और कहीं सुनी जाती है तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ख़ास तौर पर नौजवानों की अक्सर ये शिकायत रहती है, मैंने ख़ुद कई बार सुना है उन्हें मुख्तलिफ़ मौक़े पे ये बात करते हुए, कि उन्हें मीडिया में वो स्पेस नहीं दिया जाता, उन्हें मीडिया में वो मौका नहीं मिलता कि वो अपने मौज़ूआत पे बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें। और उनका हमेशा ये शिकवा रहता है कि मीडिया पर हर वक्त जब भी देखें आप, कोई ना कोई सियासी लीडर आ रहा होता है, कोई सियासी बयानबाजी हो रही होती है, कहीं लड़ाई दिखा रहे होते हैं, कहीं क्राइम दिखा रहे होते हैं, कहीं कुछ। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब नौजवानों की बात हो रही हो और नौजवानों को मौका मिल रहा हो। तो मेट्रो वन न्यूज़ ने आज ये प्लेटफॉर्म पेश किया है नौजवानों के लिए, और हमारे साथ स्टूडियो में भी नौजवान मौजूद हैं, उनका हम आपसे तारुफ करवाएंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे शो में आप भी शरीक हो सकते हैं। स्क्रीन पर लाइव कॉल का नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आज के शो में हम ये जानेंगे कि नौजवान क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल है उसके बारे में नौजवानों की क्या राय है और वो इसका सलूशन क्या समझते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा मिदत महमूद साहिबा। मिदत साहिबा एंटरप्रेन्योर हैं और वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं और इमेज बिल्डिंग कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिदत साहिबा। उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर हुमैरा रसूल साहिबा, जो कि वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं जुवेनाइल जेल की और रिमांड हाउस की। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा अंबर दुरानी साहिबा, जो कि नायब सदर हैं प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन की। बहुत शुक्रिया आपका अंबर साहिबा। मिदत साहिबा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले तो अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, कब से कर रही हैं, क्या स्किल्स हैं? पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी और अपने शो में बुलाया। और अपने इंट्रोडक्शन से ये कहना चाहूँगी कि यूजुअली आई वर्क एज अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट, बाय प्रोफेशन आई एम अ टेक्सटाइल पर्सन, और मैं इमेज कंसल्टेंसी भी करती हूँ। इमेज कंसल्टेंसी यूजुअली हमारे माशरे में अब जाके लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि इमेज कंसल्टेंसी है क्या। लेकिन अगर आप यही चीज़ बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे ये हर ऑफिस में, हर मल्टीनेशनल कंपनी में मौजूद है, जहाँ पे हम एक एम्प्लॉय को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, या उनकी डेली लाइफ के इश्यूज उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे कैसे हाईलाइट होते हैं। तो मैं उसके लिए उनको प्रिपेयर करती हूँ। मेरे पास ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि कंसल्ट करते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से, या अपनी इमेज को बिल्ड करना चाह रहे होते हैं। दे हैव रियली गुड एजुकेशन, दे हैव रियली गुड पर्सनैलिटी, बट उनको कहीं ना कहीं कुछ अपनी लाइफ में ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो किसी इवेंट में जाए तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, या किसी सियासी जमात के हैं तो वो किस, तो मैं उनको उस एरा में लेके आती हूँ। उनसे डिस्कशन होती है एक तरीके की कि आप किस हवाले से अपने आप को, जी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो गई। और इस काम के लिए आपने ख़ुद क्या सीखा है और आपके पास ख़ुद क्या एक्सपर्टीज़ हैं? इस काम के लिए मैंने खुद जो है यूएई से पूरी एजुकेशन ली है थेरेपिस्ट की एज अ, और इमेज कंसल्टेंसी एक पूरी इसके ऊपर कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि इफ़ यू आर अ गुड लिसनर तो आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अगर आप अगले को अपना पॉइंट ही नहीं रखने दो, उसको बात ही नहीं करने दो, उसकी सुनो ही नहीं। मोस्टली आप देखेंगे जब इवन के आजकल के लोगों के घरों के भी जो इशू होते हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स या चीज़ें बढ़ती ही इसीलिए है कि जब वहाँ पे कोई किसी की सुन नहीं रहा होता। अगर एक बंदा सुन ले और दूसरा बंदा उसको अंडरस्टैंड कर ले तो चीज़ें थोड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, राइट। और डॉक्टर हुमैरा साहबा, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में बताया। अच्छा, जो एक्सपर्टीज़ है वो यूथ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ वुमेन जेल की प्लस जुवेनाइल की। तो हमारा जो ज़्यादातर काम मेरा होता है प्रिजन से रिलेट करता है। तो हमारा ये मकसद होता है कि हम इस तरह के यूथ जो वहाँ पे आ गए हैं, बच्चे स्पेशली जो जुवेनाइल में होते हैं 16 to 18 ईयर्स के बच्चे, जो किसी भी क्राइम को लेकर आ गए हैं, तो दोबारा वो बाहर जाके उस क्राइम को ना करें। हमारी पूरी कोशिश ये होती है बीइंग अ डॉक्टर एंड मेडिकल ऑफिसर कि वो बाहर जाके एक प्रोडक्टिव सिटीजन बने, ना कि हैबिचुअल क्राइम करके वो वापस आएँ। तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं,
اور جو ان کی فزیکل اور جو مینٹل جو چیک اپس ہوتا ہے وہ تو ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہی ہوتا ہے. بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جوان ہے اس کو ڈائریکشن دی جائے. آج کل کے زمانے میں اسپیشلی میں سمجھتی ہوں اختر صاحب کے جوانوں کے پاس جو چیز موجود ہے, ٹیلنٹ تو ہے, ڈائریکشن نہیں ہے. مطلب اتنے کم مجھے لگتا ہے کہ فیسلٹیز میں, جسے کہتے ہیں نا محدود وسائل, پاکستان کے اندر محدود وسائل ہیں, اس میں بھی اگر جوان طبقہ محنت کر رہا ہے پلس جاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ٹیلنٹ کی کہیں کمی نہیں ہے. کمی صرف یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن پرووائڈ کی جائے اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے تو میں سمجھتی ہوں ایک بہت بہتر معاشرہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں. امبر درانی صاحبہ. ویل فرسٹ اینڈ فارموسٹ اختر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. وہی بات ہے کہ پلیٹ فارم آپ نے دیا بات کرنے کے لیے تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. میرا تعلق بیسیکلی پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن سے ہے, جہاں پہ جیسے مدحت نے بات کہی کہ ہم اس یوتھ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جن کی سنی نہیں جا رہی ہوتی ہے. تو پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن سے آئی ہیو بن ایسوسیٹڈ سنس 2018 اور ہمارا کام ہی یہ ہے کہ جو مینٹورشپ یہ انہوں نے بھی ڈاکٹر حمیرہ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے اپرچونٹی کہ وہ اپنی بات رکھیں اینڈ ٹو پٹ فارورڈ دیئر آئیڈیاز. ہم ان آئیڈیاز کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو ہم مینٹورشپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس شعبے سے میرا تعلق بیک فرام 2018 ہے اور تب سے ہم کام کر رہے ہیں یوتھ امپاورمنٹ پہ یوزنگ دا پلیٹ فارم آف پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن. تو میرا ابھی بھی یہی اسٹانس رہتا ہے کہ جب میں یوتھ سے بات کر رہی ہوتی ہوں یا ان کے ساتھ کوئی بھی میرا تعلق رہتا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے کہ پلیز کم اپ, فیل فری. آئی تھنک آپ کو ایک رائٹ کنیکٹیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو کہ یو نیڈ ٹو ایڈریس دا رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو اگر آپ کے پاس یوتھ آ جاتی ہے تو میرا تعلق آف کورس آئی ایم اے پارٹ آف یوتھ اور ایڈریس بھی انہیں کے پرابلمس کو کرنا ہوتا ہے. تو ان کو کنیکٹ کروانا ٹو دا رائٹ پرسن, ٹو دا رائٹ مینٹورشپ, ٹو دا رائٹ گائیڈنس, دس از واٹ آئی ڈو. رائٹ. اور آپ بتائیے مدحت صاحبہ, پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں, لیکن ہمارے جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے آئی نو کہ تھوڑا سا ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس کا ہرگز بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو آج کل اپنی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ یار پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا یا کسی, اس سے مجھے نہیں لگتا, کیونکہ پاکستان کے پاس اپنے اتنے وسائل ہوں اور یہاں کے جو ینگ لوگ, اگر ہم بیک جاتے ہیں کووڈ کے میں طرف جاتے ہیں تو ایسے اسٹوڈنٹس, ایسے لوگ اپنے گھر سے وہ جذبہ لے کے نکلے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. انہوں نے کہاں سے این جی او کریٹ کیے, کہاں سے اپنی ہی وسائل لیے, اپنے ہی پلیٹ فارم بنائے اور اپنی مدد آپ کر کے کتنے لوگوں کی ہیلپ کی. تو آئی تھنک کہ ہمیں صرف اور صرف ایک پش کی ضرورت ہے اور ایک جذبے کی ضرورت ہے, جہاں اگر ہمیں تھوڑا سا, اگر ہمارے پاس ابھی ڈاؤن فال جا رہا ہے, ایک تھوڑا سا دھکا لگے گا, سب ایک ساتھ یونائٹیڈ ہوں گے اور پھر پاکستان آگے کی طرف ہوگا. تو اس کو ہمیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے, نہ کہ یہ بولنا چاہیے جو یوزلی لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو جائے گا, باہر چلے جاؤ, یوں ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے آپ کا کیا اوپینین ہے موجودہ صورت؟ لاسٹ ایئر کا جو ہم نے دیکھا 2022 میں کہ یوتھ ہمارے تقریباً 7.5 لاکھ یا 8 لاکھ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے, اور اس کی وجہ یہ تھی جو بیسیکلی میں نے آبزرو کی نا, وہ ہے ان امپلائمنٹ. اگر ان کو موقع دیے جائیں, اسکلڈ جسے کہتے ہیں نا, تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اسکلڈ یا ووکیشنل ٹریننگ دے دی جائے, میں جنرلائز بات کر رہی ہوں, مطلب پریزن سے ہٹ کے, تو میرے خیال سے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یوتھ کے اندر ایجوکیشن ہے, ڈگریز ہیں, لیکن اس ڈگریز کو یوٹیلائز کہاں پہ کرنا ہے, یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ان کی ڈگری ویسٹ نہ ہو. جب ایک پڑھا لکھا انسان باہر جاتا ہے ڈاکٹر بن کے یا انجینئر بن کے یا بی کام کر کے واٹ ایور کر کے, تو پھر اس کو ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ میں کچھ کماؤں گا. جب وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی تو دو ہی طریقے ہیں, یا تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے یا پھر آپ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یوتھ کو ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹس کی بہت سارے اپارچونیٹیز دی جائیں جو ان کو ووکیشنل ٹریننگ کی طرف بھی آ جائے. اور یہ میں سمجھتی ہوں حکومت کا بھی کام ہے کہ انڈسٹریز اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کریں. اس میں یہ ہوتا ہے جب کوئی انڈسٹری آپ کرتے ہیں, کہیں بناتے ہیں, خاص طور پہ اگر انٹیریئر میں یا ایسی جگہوں پہ رورل ایریاز میں, تو پورے خاندان کو وہ سپورٹ کرتی ہے. شہروں میں تو چلیں انڈسٹریز کا ایک کانسیپٹ ہے, انٹیریئر میں اتنا نہیں ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں پسماندہ علاقوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے, بلوچستان میں اتنا نہیں ہے. اگر فار دا ٹائم بینگ ہم سوچیں کہ بلوچستان میں کوئی انڈسٹری بن گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں 25,000 یوتھ کو آپ ان کو اپارچونیٹی کے ساتھ ساتھ ان کو پوری فیملی کو لک آفٹر کر رہے ہیں.
تو وہ جو ڈگری وہ لے کر گھوم رہے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم مطلب ان کو دیا گیا انٹرفرنس کم کیا گیا. اگر اس کو ہم پروموٹ کریں انڈسٹریلائزیشن کو اور پرائیویٹائزیشن کو، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا ایک انیشیٹو ہوگا ریگارڈنگ دس یوتھ ڈیولپمنٹ. رائٹ. اور ناظرین یہ وقت ہو ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آ کر پھر امبر سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، اور نوجوانوں سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور انہیں امید کی کرن کہاں نظر آ رہی ہے. امبر صاحبہ آپ بتائیے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ٹاکنگ آف دا موجودہ صورتحال جیسے آپ نے کہا، تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یوتھ کے پاس کیا اپرچونیٹیز کیا ہیں، تو ہر جگہ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دا پرابلمس. دا پرابلم از کہ ہم سلیوشن کی طرف نہیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں یوتھ کو. تو اگر آپ اتنی ساری پرابلمس بتا رہے ہیں، بہترین حل یہ ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ سلیوشن بھی بتائیں. اور اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی پروفیشن ایز آئی اسپوک ٹو یو ارلیئر اباؤٹ اٹ، تو اس میں آئی تھنک جتنا یوتھ کو ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا رائٹ موڈ اینڈ میڈیم، جس میں بہت ساری ٹیک اسٹارٹ اپ ہیں. ایک تو پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کا اپنا ہی ہے، جس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو وہ اپرچونیٹی دی ڈیورنگ کووڈ کہ دے اسٹارٹیڈ ٹو ارن بائی دیم سیلوز. تو اس میں ہمیں جو ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بالکل بھی اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی لیٹس پل بیک فرام واٹ وی ہیو. اپنے آئیڈیاز اوپینینس کو لائیں، رادر ہم نے اسی ایرا کو یوز کرتے ہوئے ایون ناؤ، میں آپ کو پچھلے 8 ماہ کا ہی اگر بتا دوں تو پچھلے 8 ماہ میں ہم نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو برسر روزگار کیا ہے، ان کو روزگار کے مواقع دیے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو برین ڈرین کی طرف جا رہے تھے یا جو بہت کنونس تھے اس بات سے کہ ان کو اب یہاں سے ایگزٹ کر جانا چاہیے پاکستان سے، یہ وہی لوگ ہیں جو اب دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے ورکنگ اپرچونیٹیز بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈائیورٹ کیا گیا تھرو پراپر مینٹورشپ. تو اگر آئی تھنک ہاؤ ڈڈ دے ڈو دیٹ؟ اچھا سی پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کا میں اگر آپ کو فورم یوز کرتے ہوئے بتاؤں تو وی آر کنیکٹڈ ود پروفیشنلز بیسیکلی. اس میں ہم یوتھ سے بھی کنیکٹ کرتے ہیں، جس میں بہت سارے یونیورسٹیز ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. اب یونیورسٹی بائی اٹ سیلف بہت سارے وہ اس طبقے کے بھی بچے آ رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں اپیرنٹلی. پبلک سیکٹرز میں سیکٹر بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. وہاں کے اسٹوڈنٹس کو لے کے ہم نے ان لوگوں سے انڈسٹری کے لوگوں سے کنیکٹ کیا جنہوں نے ان کو پراپر مینٹورنگ کے ذریعے صحیح راستہ دکھایا کہ اب آپ نے کس طرح ارن کرنا ہے. ہم نے صرف 2 چیزیں ریکوائرمنٹس اپنی رکھی تھی کہ آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ ہونا چاہیے، ایک عدد موبائل فون ہونا چاہیے. اور جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ہم نے جو ٹریننگ امپارٹ کی دیٹ واز فزیکل ٹریننگ اور آن لائن؟ دیٹ واز آن لائن. ہر میڈیم کو ایڈریس کیا. تو اگر جس نے ہمیں منع کر دیا کہ آئی کی ناٹ کم آن لائن، تو ہم نے ان کو پرووائڈ کیا لائک یو نو وی پرووائڈیڈ دیم ان پرسن ٹریننگ. وہاں سے ہم نے ان کو انٹرنیٹ فیسلٹیز بھی دیں. تو جب ہم پروفیشنلز کو لے کے آتے ہیں نا، اپنے یوتھ سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو اپیرنٹلی ان کو وہیں سے فائنانسز بھی ملتے ہیں. ہم نے تو فری آف کاسٹ کیا تھا، لیکن وعدہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آگے بھی فری آف کاسٹ کریں گے. بٹ یس، ہم ایسے کنیکشن سسٹینیبل رہنا چاہیے. سسٹینیبل چاہے اس کی منیمم ایک بالکل لوور سائڈ پہ کاسٹ ہو، لیکن سسٹینیبل رہنا چاہیے. دس از واٹ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو. لیکن ہم اگر انڈسٹری کو کنیکٹ کرتے ہیں نا، تو پھر اٹس فری آف کاسٹ بیکاز دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو انویسٹ ان یوتھ. تو اگر ہم یوتھ کو پراپر فورم پریزنٹ کر دیں، ان کو ہم پرووائڈ کر دیں، اس میڈیم سے آپ نے جانا ہے، یہاں سے آپ نے ارننگس کرنی ہے، تو اپیرنٹلی کسی بھی یوتھ کو جو ہے ہم ڈپریشن کی جو بات کرتے ہیں اس طرف نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے ان کو پازیٹیو انگیجمنٹ میں انگیج کیا ہوا ہے. آپ نے فری میں ٹریننگز دی ہیں یوتھ کو، تو ان کا رسپانس کیسا رہا؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فری میں جو چیز مل جائے تو ہم اس سے زیادہ قدر نہیں کرتے، اس کی ویلیو نہیں کرتے. آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، ایسی ہی چیز ہے. لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تو بہت ہی اچھا رسپانس رہا ہے، کیونکہ دے اسٹارٹیڈ کریٹنگ اپرچونیٹیز فار ادرس. تو ایک بچے نے اگر فائیور پہ کام کرنا شروع کیا، اپ ورک پہ کام کرنا شروع کیا ہمارے پاس سے ٹریننگ لینے کے بعد، تو اپیرنٹلی ناؤ وٹ دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ از، کیونکہ ایک بندہ ہو گیا، وہ ایک بندے نے پروجیکٹس اٹھانا شروع کی، ہی وڈ اپیرنٹلی آسک ادر پرسن ٹو جوائن ہم، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی کھول لی. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایسی اپرچونیٹیز بھی ہیں، اٹس جسٹ کہ ہم نے رائٹ مینٹورشپ کی طرف ان کو لے کے جانا ہے. اور آپ جس آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہ اتنا زیادہ مطلب لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، یا آپ اتنا زیادہ میڈیا پہ آپ لوگ نہیں ایمفسس کرتے؟ تو بتائیے کہ لوگ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں، کہاں آپ کو ڈھونڈیں، کہاں ملیں؟ تھینکس فار برنگنگ دیٹ اپ اختر، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. ہمیں آپ بالکل پہنچ سکتے ہیں ہمارے پاس. یو کین گوگل پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن،
With that, you can also reach us at our office, which is located at Gulistan Johar Block 15. وہیں پہ ہمارا آفس ہے. وہاں پہ عمر خان صاحب ہوتے ہیں, who is the president of the foundation, اور ان کا یہ ایک بڑا کلیئر اسٹانس ہے یوتھ کو لے کے کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے نا, عمر میکس شیور آف دا فیکٹ کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو ایسی جگہ پہ ایڈریس کروا دینا ہے. ٹیک اسٹارٹ اپ میں ہی بٹھا دیتے ہیں چاہے وہ بچوں کو کہ چلے وہاں سے وہ ایک انکیوبیشن سینٹر بھی آ رہا نہیں. تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اپیرنٹلی دے کم اپ وتھ گڈ آئیڈیاز. وہ اس آئیڈیا کو جو ہے ہم پھر آگے لے کے جاتے ہیں اور ایسی انڈسٹری سے کنیکٹ کروا دیتے ہیں, چاہے وہ کاٹی ہو, چاہے وہ چیمبر آف کامرس ہو, چاہے وہ اینی انڈسٹری اور ایسی دیگر نام جن کے آئی تھنک انڈسٹری میں لنکس ہیں, وہ ان اسٹوڈنٹس کو رائٹ جگہ پہ راؤٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک جو چھوٹا بزنس ہوتا ہے وہ اپیرنٹلی ود پیسج آف ٹائم سسٹینیبل بھی ہوتا ہے اینڈ دین اٹس ریلائبل ایز ویل. So it is addressing the right problem at the right time. Right. مرزا صاحبہ, آپ بتائیے کہ جیسے امبر نے بات کی کہ مسائل پہ تو سبھی بات کرتے ہیں, مسائل کا رونا تو ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. آپ بتائیے نا سلوشن کیا ہے؟ لیکن سلوشن میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں بالکل امبر سے اتفاق کرتی ہوں اور اس پہ میں نے بھی کافی ورکنگ کی اور میں نے ایسے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ کافی وینچر کیا ہے اور آئی ریئلی اپریشیٹڈ. ایسا ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے مسائل ہیں, لوگوں کو صحیح اپارچونیٹی نہیں ملتی, ہمیں کیا ہم پتہ ہے ہم ایز اے گائیڈنس کام کر رہے ہیں, ہم ایز اے لائک کہ ٹولنگ سم پرسن ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ایک بندے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے لیے ورکیبل ہے, جو آپ کو کام میں آ سکتا ہے, اور ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے جو کہ آپ کے لیے یوزیبل ہے. ہم آپ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کروا دیتے ہیں. اب جیسے امبر کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کون کنیکٹ کرائے گا؟ ہم ان کو کنیکٹ کروا رہے ہیں, ان کو ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں, ایسے پیجز موجود ہیں فیس بک پہ, ایسے سوشل میڈیا. آج آپ دیکھیں کہ میڈیا کے تھرو لوگ کتنے زیادہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں. اپنی چھوٹی سی اگر مثال کے طور پہ گاڈ فار بڈن کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے, وہ ایک پوسٹ لگاتا ہے, اس پہ کوئک رسپانس آنے لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم نے اس پہ کام کیا تھا لیکن آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ پوسٹ پہ تو ہزاروں لائکس ہوتے ہیں لیکن ان پرسن یا فزیکلی جو ہے بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بالکل ہماری اس میں کوشش یہ ہوتی ہے, اب جیسے میرے پاس اگر کوئی پروجیکٹ آتا ہے, میرے پاس ریسنٹلی ایک بچے کا پروجیکٹ آیا تھا, ہی واز 17 ایئرز اور ہی از لائک اپنا بریڈ اینڈ بٹر, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا تھا, اپنی سنگل مدر ان کے ساتھ تھی. تو مجھے یہ تھا کہ لوگ اس کے لیے بہت ہیلپ کرنے کے لیے آئے, اور وہی آپ کی والی بات کی. لیکن جن لوگوں نے سیریسلی اس چیز کو, ٹاپک کو یا اس پرسن کو, اس بچے کی ہیلپ کرنا چاہا, میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو پیمنٹ دیں یا اس طرح سے, میں نے ان کو فالو اپ کیا کہ اس کی ایجوکیشن پہ کریں, اس بچے کا جہاں پہ زیادہ انٹرسٹ ہے. اب جیسے اب وہ جو کر رہا ہے وہ ویب ڈیولپنگ پہ کام کر رہا ہے, اور ایک فری لانس کمپنی ہے امیزون کے ساتھ وہ وہاں کنیکٹ ہوا ہوا ہے, اپنا اچھا سے خاصا ناؤ ہی از 18 ایئر, ایک سال کے اندر وہ اچھا ارن کر رہا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ اسپانسر کرتے آئے ہیں, ایسے کئی مینٹور ہیں. شہزاد قریشی کا میں نام مینشن کرنا چاہوں گی, محمد رفیق صاحب ہیں اے ایم ڈسٹریبیوٹر, جو کہ یوتھ کو اگر ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ ابھی شاید میرے پاس اسپیس نہیں ہے لیکن میں اس کو رکھ لیتا ہوں, تو ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ہمیں اپارچونیٹی, ہم ان سے ملتے رہتے ہیں, میٹ اپ کرتے رہتے ہیں, ان سے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. میں اس چیز پہ مینشن کرنا چاہوں گی بیرسٹر ہلال وسان کو بھی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی یوتھ کے اوپر بہت کام کرتے ہیں. اگر ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, اور ان کو مطلب ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ آگے تک پہنچنے کی. اگر ان کو کوئی ہم پوائنٹ بتا ان سے ملاقات, ہاں اگر ان کو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے پاس ہے اور یہ لڑکی ہمارے پاس ہے, یہ پرسن ہمارے پاس ہے ایز اے ورک, تو ہی از لائک کہ آئی کین کنیکٹ ٹو یو, میں معلوم کرتا ہوں, آئی نو سم ون کہ ہی کین کنیکٹ ٹو یو لائک دس, اور وہاں پہ وہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جو ایک بندہ ہے جو کہ ایک وسائل ڈھونڈ رہا ہے یا ایک پلیٹ فارم پہ جانے چاہ رہا ہے, اس کو ایک گائیڈنس نہیں مل رہی. یہ تو انڈیویجولس پہ ہے نا کہ چلیں یہ تو لکیلی آپ انہیں مل گئی, کسی کو کوئی آپ کو اس طرح سے مل گیا یا بیسٹ حالات سے آپ کا کنیکشن ہو گیا, تو ورنہ موسٹلی جو ہے نا وہ ظاہر نوجوانوں کو اس طرح سے مسائل کا سامنا رہتا ہے. ڈاکٹر حمیرہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے تو ہیلتھ کیئر کا پروفیشن جو ہے وہ جوائن کر لیا, لیکن موسٹلی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میٹرک لیول پہ بچے, انٹرمیڈیٹ لیول پہ بھی بچے اسٹل کنفیوز رہتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کون سی فیلڈ میں جائیں, کیا کریں. ایون کہ سائنس کرنے کے بعد بھی ان کا نہیں ادھر رجحان آ رہا ہوتا. تو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ یہ جو کیریئر پلاننگ ہے یہ کس اسٹیج پہ ہونی چاہیے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, لیکن اختر اس چیز کو میں پہلے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. جیسا کہ عمر نے کہا تھا کہ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن ایک اپارچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے, تو سیم ہیئر مطلب مجھے بھی ایک اپارچونیٹی دی گئی تھی کہ کے یو میں آپ فری آف کاسٹ لیکچرز دیں. تو میں نے ان اسٹوڈنٹس کو سائبر کرائم پہ اور ڈرگس کے اوپر لیکچر دیا. اس پہ مجھے جب یہ چیز سمجھ آئی کہ جو اسٹوڈنٹس تھے بہت انٹرسٹ لے رہے تھے,
مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ فری آف کاسٹ لیکچر ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بٹ وہ انٹرسٹ لے کر سوال اور جواب بھی کر رہے تھے، وہ اس چیز کو ایبزارب کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ان کو سیمینارز اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اویئرنیس دی جائے اور ڈائریکشن دیا جائے تو ایک بہت اچھا ایک آپشن رہے گا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیریئر کا ہم کب کرتے ہیں سلیکشن، تو میں سمجھتی ہوں میٹرک کے بعد ہی یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، بلکہ مے بی پاسبل اس سے پہلے ہی مطلب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس چیز میں انٹرسٹ ہے. اور ضروری نہیں، آج کل وہ دور نہیں ہے کہ آپ لڑکی ہے تو ڈاکٹر بنا دیں اور انجینئرنگ کے اوپر کریں. آج کل اتنی ساری ویرائٹی آف ہمارے پاس پروفیشنز ہیں، MBA بھی ہے، ججز کا بھی ہے، CSS کا بھی آپشن ہے. جہاں میں کہتی ہوں آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اپنے پروفیشن پیشن سے ریلیٹ کریں. اگر آپ پیشنیٹ ہوں گے اور وہی آپ کا پروفیشن ہوگا تو میں کہتی ہوں آپ بہت زیادہ سرو کر سکتے ہیں، آپ ایک بہت ہی پروڈکٹیو ایک سٹیزن بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے پیشن کو پروفیشن بنا لیں گے. لیکن اگر میٹرک کے بعد ایک بچے کو خیال آئے کہ مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا لیکن اس نے میٹرک تو آرٹس سے کر لی، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اس کے لیے جو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ آپ ڈسکشن سے کریں گے. آپ کا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے اس چیز میں. آپ اپنی ٹیچر سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ اپنے بڑوں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کی الگ سے کلاسز بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ سمجھ نہیں آ رہا نا کہ یو آر ناٹ 100% شیور کہ آپ کو کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، تو دین آئی تھنک کیریئر کاؤنسلنگ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مزاج کو دیکھ کر، آپ کے مائنڈ کو دیکھ کر کے آپ کو سجیشن دی جاتی ہے اور پھر جو پسند ہوتا ہے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں. امبر، آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے وہاں پہ؟ میں پارشلی نا اس چیز سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. دیکھیں، آپ جب کریئر کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں کسی بھی بچے کے اوپر، تو اور آپ نے جیسے کہا کہ 10th کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی میں نے تو سائنس میں جانا تھا، تو واٹ وی نیڈ ٹو گائڈ دیم از کہ دیکھیں یو نیڈ ٹو فالو دا ٹرینڈ. آپ بچے ٹرینڈ دیکھو کہ کس طرف جا رہا ہے، اور جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اپنے لیے. ٹرینڈ پہ تو بچے جا کے بہت سارے بے روزگار بھی گھوم رہے ہیں کہ MBA کا ٹرینڈ چلا تھا تو سب نے MBA شروع کر دیے تھے. بالکل بالکل. کمپیوٹر سائنس کا چلا تھا تو سب کمپیوٹر سائنس کے پیچھے چلے گئے. ایسے ہی ہوا، لیکن میرے خیال سے جو کمپیوٹر سائنس کے پیچھے گیا اس کے پاس اب اپرچونٹی آئی اور ان سب نے اویل بھی کی. تو اگر آپ ٹرینڈ فالو کرنے پہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے تو اس میں وہ بچہ بھی جس کے پاس آئی تھنک ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور ڈھونڈ لے گا. ڈونٹ یو تھنک سو کہ اس کے لیے مطلب کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا ایٹ لیسٹ اب ظاہر ہے NGOز اس لیول پہ آپس میں بھی کنیکٹڈ نہیں ہوتی، ایسا پلیٹ فارم تو نہیں ہے کہ جہاں سے ان کو رہنمائی ملے؟ نہیں، یو آر ویری رائٹ دیر. لیکن آئی تھنک گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن گورنمنٹ کچھ صوبوں کے لیے مخصوص کر دیتی ہے. اسی طرح اگر میں پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کی بات کہوں تو وی آر کنیکٹڈ تھرو سندھ منسٹری. سندھ نے اس کو لانچ ضرور کیا ہے، بٹ آئی تھنک اس طریقے سے ہمیں پبلسائز نہیں کیا یا اس کو مارکیٹ نہیں کر پائے ہیں. اسی لیے وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ان پرسن. ہم خود ہی پہنچ جاتے ہیں لوگوں تک کہ اگر ان کو نیڈ ہے ہماری، یا ایز ان وے دے نیڈ این اپرچونٹی، وہ کسی بے روزگاری کی طرف ہے، تو دے شوڈ گائڈ لائک دے شوڈ بی گائیڈڈ سم ہاؤ ٹوورڈز اس کہ آپ نے اس طرف آ جانا ہے. اس میں ایک یہ بھی کہوں گی کہ اگر گورنمنٹ اس چیز کو اناؤنس بھی کرتی ہے نا کہ وی ہیو اپرچونٹی، آپ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن پہنچ جائیے، تو اس کے لیے یہ ہو جائے گا کہ وہ بچہ جو کہ میٹرک، ایون ایف دے آر لائک میٹرک پاس، ہم اس کو بھی اپرچونٹی دے رہے ہیں، لیکن اس نے ایک ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ پہنچے. تو آپ صرف یہ کہتے ہیں اچھا ہاں ان کے پاس ہے، اب کون جائے وہاں پہ، تو وہ انٹرسٹ تو آپ کو خود اپنے اندر سے بھی لے کے آنا ہے نا. اسی کو کاؤنسلنگ کا پارٹ بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اٹس ناٹ لیکن ایک انسٹنٹلی نہیں ہوگا وہ کام، اٹس اے گریجول پروسیس کہ آپ نے اگر کسی کو ریچ آؤٹ کیا ہے، کسی کمپنی کو اپروچ کیا ہے، تو تھوڑا ٹائم بھی تو دیں، ان کے فالو بھی تو کریں گائیڈ لائنس کو. یا خالی آپ نے 2 میٹنگ کر لی ہیں، ناؤ یو تھنک کہ اچھا ڈراسٹیکلی جو ہے نا میری لائف راتوں کی آپ نے بات کی. جی آپ بتائیں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے کیریئر کاؤنسلنگ نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے ہمارے یہاں نا ایجوکیشن سسٹم میں. اگر اس میں ہم سیوک ایجوکیشن ڈال دیں، رائٹس آف دا سٹیزن، رائٹس آف دا obbligations آف سٹیزن، اس میں کیریئر کاؤنسلنگ بھی آ جاتی ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم یکساں نہیں ہے، اس کے اندر یہ چیز مسنگ ہے. سیوک ایجوکیشن کہنے کہ آپ کی کون سے رائٹس ہیں، آپ کو کیا کیا چیزیں، تو اس میں آٹومیٹکلی کیریئر کاؤنسلنگ بھی آ جائے گا. ایکچولی وہ پرائیویٹ اداروں میں تو ہے، بٹ آئی تھنک ہم گورنمنٹ لیول کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ امبر سے تھوڑا سا اتفاق کرتی ہوں میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ امبر کی جو بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ تو ہیں، لیکن اگر جیسے اب یہاں پہ IT کا ایک انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ ہوا ہوا ہے جو کہ ظفر عباس صاحب اسٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جب میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو لوگوں نے کہ یہ فری آف کاسٹ تو ہے، ان کی ایک منیمل فیس ہے، پر ایڈمیشنس نہیں مل رہے. تو ہم کیسے پہنچے؟ ہمیں کیسے پتا کہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو کیپیسٹی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ویسے انسٹیٹیوٹ تو اچھے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہم وہاں پہ سے یہ چیزیں شروع کیوں نہیں کرتے؟
क्योंकि वहाँ तो एक नॉर्मल बच्चा जा ही रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में जा ही रहे हैं, अगर हम वहाँ से ये चीज़ें शुरू करें कि उनको स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू करें कि आपने एक इवनिंग में क्लास लेनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको जो है हम ऐप बिल्ड करना सिखाएंगे, वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, कंप्यूटर यूज करना सिखाएंगे, आपको ड्राइंग का शौक है हम आपको ड्राइंग का, आपको टेक्सटाइल का शौक है, तो वहां से उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उनकी अपब्रिंगिंग भी होगी। और ये राइट कि स्कूल लेवल से ही अगर स्टार्ट किया जाए तो प्राइमरी स्टेज जो है वो मुझे ये लगता है कि अगर वहां से ये चीज शुरू होगी तो बच्चों को उसमें पिक करने में आसानी रहेगी कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमारा इंटरेस्ट। एक सर्टेन टाइम तक उनको वही किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनका वही सिलेबस होता है, उनको पता ही नहीं होता। अगर ड्राइंग अच्छी है तो वो कहते हैं जी ड्राइंग करना है आगे, लेकिन आगे करना क्या है, किसके पास जाना है। अगर यही गाइडेंस अगर हमारे गवर्नमेंट के स्कूल से शुरू की जाए, मैं प्राइवेट की बात नहीं करूंगी, प्राइवेट तो डेफिनेटली वो हमारे हर किसी के रीच में नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से शुरू किया जाए तो वहां से जो यूथ का बच्चों का बेस बनना शुरू होता है तो वो हर जगह पहुंचेगा और वो रीचेबल भी होगा। राइट। और नाज़रीन वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। वेलकम बैक नाज़रीन, हम नौजवानों से बात कर रहे हैं और नौजवानों के मसाइल पर ही बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ सोल्यूशन की भी हम बात कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन है क्या। अंबर साहबा, आप ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि यूथ फाउंडेशन है आपकी, तो उसमें इंडस्ट्री का क्या रिस्पांस है कि जो लोग आपके पास ट्रेनिंग करते हैं, जॉब सीकिंग बिहेवियर्स कैसे हैं, और क्या ऐसा है कि ये ऐसा नज़र आता है कि आप आजकल का यूथ भी जो है वो बिल्कुल आसानी वाला काम ढूंढता है या स्मार्ट काम की तरफ ज़्यादा जाता है, ज़्यादा मेहनत वाला काम, भागदौड़ वाला काम नहीं करना चाहता, क्या ऐसा है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हम जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं, किसी भी एज ब्रैकेट में वो फॉल कर रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो रही हो। और जब स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है उसके साथ साथ हम उनको काउंसल भी मुस्तकिल कर रहे होते हैं कि देखें इट्स अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप जाएंगे और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है, एक प्रोसेस साइकिल से गुजर के ही फिर आपको अचीवमेंट होगी। इसी तरह जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मेरा यूथ फाउंडेशन नहीं, आई वुड देन अगेन स्ट्रेस ऑन द वर्ड प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन। तो यूथ तो है वो यूथ जो कि ऑलरेडी किसी प्रोफेशन से वाबस्ता है, एट द सेम टाइम वो प्रोफेशनल्स जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो कि ऑलरेडी टेक स्टार्टअप के मालिक हैं, जो कि ऑलरेडी किसी न किसी शोबे में अपना कारकर्दगी एक दे रहे हैं और उसी तरह उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको वो मेंटोर कर रहे होते हैं कि देखो बच्चे आप आ तो गए हो, नाउ द पॉइंट इज नाउ यू नीड टू सस्टेन, यू नीड टू फाइंड अ वे, अ कॉमन ग्राउंड कि हम जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं आपने किस तरह उस स्किल सेट पे मजीद प्लस करना है और आपने स्टे करना है उस चीज़ पे। So that's how we work with the with the industry. उनका रिस्पांस कैसा है? मैं जानना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर्स का रिस्पांस कैसा रहता है जब आप उन्हें अप्रोच करते हैं या रेफर करते हैं? तो ट्रस्ट मी, दे आर वेरी मच अकोमोडेटिंग। बहुत सारी, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी काटी की, तो काटी ऑर्गेनाइजेशन से हम बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिनसे हम वाबस्ता हैं, मोबिटाइजिंग जैसी इंडस्ट्री है, ये लिटरली स्टूडेंट्स को बुला रहे होते हैं, वो बच्चे जो कि मेरे ख्याल से मैट्रिक भी पढ़ा हुआ हो, सिर्फ मैट्रिक किया हुआ हो या इंटर किया हुआ हो, उनको किस तरह सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि उनकी इंटरेस्ट की चीज़ है, ईजिली कुछ नहीं तो टिकटॉक के थ्रू भी उनको पैसे कमाने पे लगा देते हैं। एटलीस्ट ये कि नॉट टूवर्ड समथिंग दैट इज़ नेगेटिव, पर उसी चीज़ को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, वो थ्रू मेंटोरशिप, काउंसलिंग। तो इंडस्ट्री तो इंटरेस्ट ले रही है यूथ में, इट्स जस्ट कि आप पहुंचे उन तक प्लीज। मैं जैसे अब टिकटॉक की बात की अंबर ने, तो टिकटॉक पे खाली सिर्फ डांस कर लेना काफी होता है या नौजवान उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं? मैं थोड़ा सा इससे एग्री नहीं करी, मैं बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल आगे आके लोगों को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, पर यहाँ पे एक डिफरेंट मेंटालिटी भी है। तो होता क्या है कि अगर एक पर्सन ने अपनी उस कंपनी में 6 साल लगाए हैं और वो एक 6 डिजिट सैलरी ले रहा है उस 6 साल में अपनी एजुकेशन ला के, तो उस इंडस्ट्री के पर्सन का ये होता है कि नाउ ही इज बिकमिंग ओल्ड और मैं एक यूथ को पकड़ लूं और इससे जल्दी से काम सिखवा दूं और उसकी सैलरी में मैं 5 डिजिट कर दूं और यूथ बोलेगा जी मेरी ट्रेनिंग भी हो रही है, मेरा ये भी हो रहा है। तो हमें आई थिंक लगता है कि मेरा पर्सनल मानना ये है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ बंदा जितना सीनियर होता जाता है ना उतना बेकार समझा जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसके साथ जाके किया ये जाता है कि उसकी सीनियरिटी को यूज वहां करते हैं कि क्या करेंगे कि 4 नए इंटर्न्स ले आएंगे जाएंगे, बिकॉज दे नो कि ये नए हैं, न्यू हैं, इनका फ्रेश माइंड है, इनको जो टीच किया जाएगा, और उसके बाद कहेंगे जी आपकी सैलरी हम इन 4 लोगों में डिवाइड कर देंगे, आप टाटा बाय बाय, आप घर जाके आराम कीजिए। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल से वही बंदा शायद पूरी फैमिली को चला रहा था, वही ब्रेड विनर।
بات کی نا کہ ایسے سینئر کو ہم ٹاٹا بائی بائی کر دیتے ہیں، اس کی وجہ ہے وہ سینئر جو ہے وہ وقت کے ساتھ، میں نے جو کہا تھا شروع میں کہ فالوئنگ دا ٹرینڈ، وہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنا بھول جاتا ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے اب ہم نے سب سیکھ لیا، اس اسکل کے اوپر آئی ہیو ماسٹرڈ ایوری تھنگ، اور اب نیا کچھ نہیں ہوگا. اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر سم ہاؤ ویری آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ تو ظاہر یہ والا سین نہیں ہے نا، میجورٹی مطلب اب ہر نہیں آدمی ہے. اب میں آپ کو نہیں یہاں ہے. پہ ٹک ٹاک والی سوال کیا تھا، میرا پوائنٹ ہمیں وہی جانو کہ اب تو نوجوان جس کو دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ جانا چاہتا ہے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ویڈیو وائرل ہوگی اور ڈالر گرنا شروع ہو جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک لڑکے کا میں نے ریسنٹلی انٹرویو دیکھا جو کہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ انجینئر تھا، اور وہ آ کے مارننگ شوز میں اس نے بہت اپروچ کیا کہ جی مجھے بلایا جائے اور میں نے اتنے میڈل لیے. وہیں ایک لڑکی نے ڈانس کیا اور ایک سانگ کے اوپر، اور اس کو مطلب ملینز کے طور پہ اس کو لائکس مل رہی کرے. اب مجھے بتائیے جو کیا یہ چیز اچھی پروموٹ کی جا رہی ہے؟ اس لڑکی کو بلانے کے لیے تو منتیں ترلے کر رہے ہوں گے نا. ایگزیکٹلی. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو ٹرینڈ کون کرتا ہے. میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ نہیں کہ ویڈیو کس نے بنائی، اس کو ٹرینڈ بھی تو ہم ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، تم دیکھ لو، اب تم دیکھ لو، اب تم دیکھ لو. تو ہمیں ان چیزوں کو کیا نہ دیکھا جائے، دیکھیں لیکن ان کو بڑھاوا نہ دیں، ان کو بڑھاوا. آپ دیکھیں گے تو وہ تو کاؤنٹ تو ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اب ان کو ریمیٹنس تو جنریٹ ہو گئی، ریمیٹنس جنریٹ ہو گئی. چلے آپ اس حق میں ہے نا کہ چلیں ٹک ٹاک پہ اگر بندہ ڈانس بھی کر رہا ہے یا لڑکی ڈانس کر کے بھی کما رہی ہے، چلیں کچھ نہ کچھ آ رہا اچھا ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں. اس کے بہت پازیٹیو طریقے ہیں جس پہ ہم اسٹوڈنٹس کو لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ٹک ٹاک اگر بنانی ہے نا تو اٹ شوڈ بی سم تھنگ ٹیچنگ اسکل پاس آن. آپ کے پاس ایسے اسٹوڈنٹ نہیں آتے جو بولیں کہ بھائی ٹک ٹاک اچھی کیسے بنتی ہے، ہمیں وہ سکھائیں آپ. ایسے سوشل میڈیا والے تو بہت آتے ہیں، دے آر ویری مچ انٹو اٹ. وہ جو ایزی ارننگ تھی نا، ایزی منی، وہ وہیں سے آیا تھا. آپ ڈاکٹر جی اس میں یہ کہنا چاہوں گی ہماری جو جنریشن ہے نا وہ ویلیوز کو بھولتی جا رہی ہے. ہمیں وی سی کے نام یاد نہیں ہے، ہمیں اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے نام یاد نہیں ہے، ٹک ٹاک پہ کون ہے، کون ٹرینڈ ہے، یہ ہماری جنریشن کو یاد ہے. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. مطلب ہم نے اپنی ویلیوز کو، اپنے کلچر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یوتھ بھی کیا مطلب کون سا ڈائریکشن ہم ان کو دے رہے ہیں. ہم نے ان کو پازیٹیو ڈائریکشن دینا ہے لیکن ود ان لمٹس. ہمیں اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا سوشل چاہوں گی فیبرک کو بھی تو مینٹین رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی ویلیوز اور کلچر آپ بھول جائیں گے تو اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. پاکستان ماشاءاللہ ایک رچ کلچرل ایک ملک ہے جس میں ہر طرح کی ٹریڈیشن ہے اور یہی آپ کی خوبصورتی ہے. اور اس کے اندر اگر آپ کو یہ چیز یاد ہے کہ ٹک ٹاک پہ کون سا گانا مشہور ہے، آلدو کہ بہت تیزی سے یہ بالکل ہی بریچ ہو رہا ہے، ساری چیزیں چینج ہو رہا ہے. آپ فری لانسنگ پروموٹ کریں، نو ڈاؤٹ آپ اس کو پروموٹ کریں گے، اچھی بات ہے کہ وہ انڈیویجول اپنی پیسے کما رہے ہیں، بٹ اس کے کچھ کرائٹیریا مینٹین کریں، اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن مینٹین کریں. اس کے علاوہ 40+ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی تو انفلیشن ریٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، وہ بھی تو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو پوری فیملیز ڈیپینڈ کر رہی ہے. سب سے زیادہ متاثر وہی ہوں گے جو کہ وہ اسٹریس میں بھی وہ ہیں، اور پیسہ کمانے کی فکر ہے، وہ پوری فیملی کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہم صرف باتیں نہیں کریں گے، آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکل سولوشنز ڈھونڈیں گے. کچھ بتائیں، ایک دو بتائیں. جی اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو انڈسٹریز اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو ٹیکس فری کر دیں. چلیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو منیمم ٹیکس رکھ دیں. ان میں اگر وہ ہائر کر رہے ہیں، فیکٹری والا کسی کو ہائر کر رہا ہے تو پوری فیملی کا وہ سمجھے ایک طریقے سے وہ بریڈ آنر کو مطلب کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے. آپ اگر فیکٹریز بند کر رہے ہیں، انڈسٹری بند کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ایکسپورٹ کی طرف امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، ایکسپورٹ کو آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ڈیسٹیبل ہوگی. لاسٹ کامنٹ. میرا یہاں پہ پوائنٹ الگ ہے. ہم اس کو تھوڑا سا اور امپرووائز کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ وہ جو 40+ کے لوگ ہیں جو کہ ایک بریڈ ارنر ہیں، اگر ہم ان کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں، ہماری ایسی جیسے امبر کی فاؤنڈیشن ہے، ایسی کئی فاؤنڈیشنز اور بھی بن رہی، ہم ان کو ایسے اس طرح کی ٹریننگ دینے کے بجائے، جیسے کہ ٹک ٹاک پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ امیزون سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اگر ان لوگوں تک ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، ان لوگوں تک جو کہ 40+ ہے ان تک ریچ آؤٹ کریں. آپ اگر اکاؤنٹس میں تھے، چلیں سر ہمیں جوائن کریں، ہمارے پاس اکاؤنٹس کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ ان کو پروفیشنل لائف میں کیا ہرڈلس آ سکتی. ایک وہ 40+ کے جو انسان ہے جو کہ جس کو ریٹائر کر دیا گیا ہے، آن جاب مینٹرشپ بن جائے. میں ڈس ایگری کرتی ہوں. 40+ کو ٹریننگ کی نہیں، ایمپلائمنٹ کی ضرورت نہیں. وہ دوسری بات نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ دیں نوجوانوں کو. آن جاب ٹریننگ کو ہائر بھی تو کرنا ہے ان کو. آپ انہیں آن جاب. ہاں لیکن آپ کا پوائنٹ وہی ہے نا کہ ان کو ہائر کریں فار ٹریننگ. ان کو فاؤنڈیشنز ہائر کریں اور ان کو اسٹوڈنٹ سے مرج کروائیں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس جو آپ کا 40 سال کا وہ ان سے شیئر کریں. یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایج گیپ بھی جو آتا جا رہا ہے یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے پراپر. ادروائز اور لاسٹ بات امبر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو 40+ کی بات ہو رہی تھی، دیکھیں یہی چیز ہو گئی. دین اگین آئی ایم ویری مچ ان اگریمنٹ ٹو وٹ مدحت ہیز ٹو سے کہ جی آن جاب ٹریننگس کو آپ مسٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بھی سیلف لرننگ آپ بالکل ٹیچنگ کر رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دوسروں کو وہی اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ ایک اسٹیپ اپنے بھی اسکل میں آگے جا رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی ویدر آؤٹ نہیں کریں گے.
you will stay in the trend, which is more मेरा important. लास्ट جی میں اسپیشلی آپ کے فورم سے یوتھ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ کیپ گوئنگ آن اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہوں، چاہے وہ اسپورٹس کے تھرو ہوں، چاہے آپ ایجوکیشن کے تھرو ہو. ہمارے پاس ایک یہ پرابلم بھی ہے کہ ہم نے کھیلوں کو بالکل بیک پہ کر دیا ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی انکلوڈ ہوتی ہے تو آپ کے مائنڈ پہ بڑا اچھا افیکٹ ہوتا ہے. تو یوتھ کو کبھی کوئٹ نہیں کرنا، ہارنا نہیں، آپ لوگوں نے لڑتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی پاکستان دوبارہ ترقی بھی کرے گا اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اچھا وقت بھی آئے گا. رائٹ، بالکل صحیح ہے، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر آپ کو بھی بتا دوں اور اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ جب کسی ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو ظاہر ہے وہاں پہ بزنس نہیں ہو سکتا، اور جب بزنس نہیں ہو تو پھر وہاں روزگار نہیں ہو سکتا، اور روزگار نہیں ہو تو پھر لوگوں کے معاشی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. تو ہم جلد ہی انشاءاللہ ایک یوتھ میٹرز کے نام سے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم اناؤنس کریں گے، جس میں جو وہ کام کرے گا پیس کے لیے، اور پیس بلڈنگ انیشیٹیوز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرے گا. تو اس کا ہم اناؤنسمنٹ کریں گے جلد ہی انشاءاللہ، پھر جوائن کرنے کی دعوت دیں گے آپ لوگوں کو بھی، اور باقی ناظرین میں جو یوتھ ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.